अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अम्मी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं कैसे उस छोटी सी लड़की से शादी कर सकता हूँ? वो तो अभी मैच्योर है और मेरे साथ ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाएगी, और मैं एक छोटी सी बच्ची को सारी उम्र संभालने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। शादी का मकसद ये है कि हम अपने पार्टनर के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारें और रास्ते में आने वाले तमाम मुश्किलात का एक साथ सामना करें। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सारी ज़िंदगी इसी को ही संभालना पड़ जाएगा। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरी ज़िंदगी किस कदर मुश्किल है, और मेरे साथ वही औरत चल सकती है जो मजबूत असाब की मालिक हो। वो छोटी सी बात पर रोना शुरू कर देती है और यूं ववेला मचा देती है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया है। मैं तो कभी इससे अपने दिल की कोई बात शेयर भी नहीं कर पाऊंगा। उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दूसरे ही कमरे में उसके मामू जान बिस्तरे मार्ग पर मौजूद थे। मरने से पहले उन्होंने अपनी ये ख्वाहिश अपने भांजे के सामने रखी थी, जो वो किसी भी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। आयशा बेगम ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो बेटा, अभी इसके सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी वजह से ही वो लापरवाही का मुजाहिरा करती है। जब उसके सर पर जिम्मेदारी आ जाएगी तब देखना, वो खुद ब खुद ही तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ढल जाएगी। मुझे यकीन है कि वो बहुत ही अच्छी बीवी साबित होगी, और जहाँ तक उसकी उम्र का तकाजा है तो तुम इस चीज़ की भी फिक्र मत करो। लड़कियां बहुत जल्द ही बड़ी हो जाती हैं और वो बहुत जल्द समझदार भी हो जाती हैं। अम्मी जान, ऐसा होता होगा, लेकिन इसके मुकाबले में मुझे कुछ सम उल्ट लग रहा है। आपने देखा नहीं था अभी भी वो कैसे बच्चों की तरह मुजाहिरा कर रही थी। हालांकि सब मेल कज़न करीब बैठे हुए थे, फिर भी वो दुपट्टे से बेनियाज कैसे रोए चली जा रही थी। 2-3 बार तो उसकी माँ ने भी उसे समझाने की कोशिश की, दुख अपनी जगह, लेकिन अपना भी ख्याल रखो। मगर मजाल है जो इस नादान ने एक बार भी माँ की बात की तरफ तवज्जो दी हो। आप जानती हैं कि मैं अपनी चीज़ों के बारे में किस कदर पॉसेसिव हूँ। अपनी चीज़ पर मैं किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं करता। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, दोबारा से शोर उठा। उसकी मुमानी रोती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, बेटा, मामू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, उनके सामने निकाह कर लो, बाद में बेशक मेरी बेटी को छोड़ देना। ये कहकर वो दोबारा तकलीफ से रोने लगी। इकराम के साथ उनका साथ 1000 साल का था। सब खजाएं और बहाने उन्होंने मिलकर गुजारी थी। जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का सहारा बने थे, कभी भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा था। मगर अब वो उन्हें इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहे थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। साथ जीने मरने के वादे कहीं कौन है खुरदरे में बैठे उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। यावर ने एक गहरी सांस ली और अपनी माँ की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में उसे ताकीद करने लगी। वो उनके साथ ही दूसरे कमरे में चला गया। इकराम साहब ने जब उसे देखा तो दोबारा से उठने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ के मारे बिस्तर पर गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हाथ के इशारे से उन्होंने उसे अपने करीब आने के लिए कहा। जब वो उनके करीब झुका तो उन्होंने उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, सिर्फ तुम ही हो जो मेरी बेटी को इस जालिम दुनिया से बचा सकते हो। मेरी बेटी बहुत मासूम है, वो बहुत नादान है और किसी हद तक कम अकल भी है। वो अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। जहाँ तक उसकी माँ का सवाल है तो मुझे उससे भी किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। सिर्फ तुम ही हो जो मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो, जो मेरी बेटी की हिफाजत कर सकते हो। उसे अपने साथ अपने घर ले जाना और उसका ख्याल रखने की हर मुमकिन कोशिश करना। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी उसे हमेशा अपने साथ रखोगे, कभी उसे तकलीफ नहीं पहुंचाओगे और न ही कभी उसकी आंख में कोई आंसू आने दोगे। ये एक बेबस बाप की इल्तजा है। ये कहकर उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। आसपास खड़े बाकी सब लोग हैरान रह गए और सरगोशियों की आवाज़ें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से जल्दी से उस बूढ़े शख्स के हाथ थामते हुए कहने लगा, ठीक है मामू जान, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है।
میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں مولوی کا انتظام کر لیا گیا۔ سب لوگ اسی کمرے میں ہی جمع تھے۔ وہ ایک کالی سی چادر کی اوٹ میں اپنا چہرہ چھپائے کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جس شخص سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی اور جس شخص کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ سمجھتی تھی، آج وہی شخص اس کی زندگی میں شامل ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنی بے بسی پر ماتم منانے کے علاوہ اب اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تکلیف سے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرے، مگر یہ آنسو بھی اس کے غم کو ہلکا کرنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ کیا آپ کو یاور والد حذیفہ سے نکاح قبول ہے؟ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ پورے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سب لوگ اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ مولوی نے دوبارہ سے یہ سوال کیا، تب بھی وہ کچھ نہ بولی۔ اب یاور کو بھی غصہ آنے لگا۔ ایک تو وہ اس لڑکی پر احسان کر کے اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، دوسرا یہ لڑکی اس کا تماشا بنانے پر تولی ہوئی تھی۔ بار بار پوچھنے پر اس نے قبول ہے کہا تو اس کے ساتھ ہی سب لوگ پرسکون ہو گئے، مگر یہ بات یاور کے دل میں کھب کر رہ گئی تھی کہ اس نے پہلی باری میں ہی قبول کیوں نہیں کر لیا، اور وہ بعد میں اس سے حساب کرنے کا بھی ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت وہ سب کے سامنے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ نکاح کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جب یاور اپنے ماموں کے پاس آیا تھا کہ انہیں بھی نکاح کی مبارکباد دے سکے، لیکن ان کی کھلی ہوئی آنکھیں اور ان کا ساکت وجود دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا اور ان کو ہلانے لگا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور ان کی روح اس فانی دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر خوشی کا سماں تھا، لیکن اب یکدم ہی خوشی کا یہ سماں سوگ میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سب عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ وہ اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ان سے شکوے شکایات کر رہی تھی۔ شیدہ بیگم نے غصے سے بیٹے کو اشارہ کیا کہ وہ جا کر اپنی بیوی کو سنبھالے، تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جانے سے پہلے وہ اپنی ماں کو باور کرانا نہیں بھولا تھا کہ میں نے اس سے نکاح صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد مجھ سے کسی بھی چیز کی امید نہ رکھیں۔ انہیں پتا تھا کہ بعد میں ان کا بیٹا کوئی نہ کوئی ڈرامہ لگائے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ اس قدر کم ظرف نکلے گا۔ بھائی کی موت کا صدمہ ان کے لیے ابھی بہت بڑا تھا۔ یہ وہ بھائی تھا جس نے انہیں بچوں کی طرح پالا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد اکرام صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنے سب بھائیوں کو اکٹھا کیا تھا اور ان کی تمام خواہشات کو پورا کیا تھا۔ کبھی بھی انہیں کسی چیز کے لیے ترسنے نہ دیا تھا۔ وہ ان کی ہر ضرورت کو اپنا فرض سمجھ کر پورا کرتے تھے اور یہی کوشش کرتے تھے کہ ان کا کوئی بھی بہن بھائی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ جہاں تک رشیدہ بیگم کا سوال تھا، وہ اپنی اس بہن سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بھائی کے انتقال کے بعد رشیدہ بیگم کو اچانک ہی تنہائی کا احساس ہونے لگا تھا۔ شوہر کا انتقال تو عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اس وقت بھی ان کے بھائی نے ہی انہیں سہارا دیا تھا اور انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تمہارا بیٹا جوان نہیں ہو جاتا تب تک تم ہمارے گھر پر ہی رہو گی۔ اکیلی کیسے اتنے بڑے شہر میں گزارا کرو گی؟ اور یوں وہ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر ان کے گھر ہی چلی آئی تھیں، جہاں پر ان لوگوں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ کوئی بھی انہیں کوئی تانا نہیں دیتا تھا۔ وہ جو ڈر رہی تھیں کہ بھابھی کا سلوک نہ جانے کیسا ہوگا، ان کا ہر طرح کا خوف ختم ہو گیا جب ان کی بھابھی نے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا اور انہیں اس گھر میں وہ مقام دیا جن کی وہ حقدار تھی۔ تقریباً 7 سال اس گھر میں گزارنے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر دوبارہ سے اپنے پرانے گھر آ گئی تھی، کیونکہ اب یاور کا کہنا یہ تھا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور یوں کسی کے گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تو پہلے ہی ماموں کے گھر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔
مگر ماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ واپس جانے کے بعد وہ دوبارہ سے تنہائی کا شکار ہو گئیں، کیونکہ ان کا بیٹا تو سارا وقت ہی گھر سے باہر رہتا تھا اور ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ وہ اکیلی ہوتی تھی۔ اس دوران بھی اکرام صاحب نے اپنی بیٹی دلربا کو ان کے گھر بھیج دیا اور کہہ دیا کہ یہ آپ کی اپنی ہی بچی ہے، دن کے وقت یہ آپ کے پاس ہی رہا کرے گی، تاکہ اگر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو یہ وہاں پر سنبھالنے کے لیے موجود ہو۔ لیکن جب سے دلربا اس گھر میں گئی تھی تب سے وہاں پر اودم مچا رہتا تھا۔ وہ بہت شرارتی تھی اور شیطانی دماغ کی مالک تھی۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے یاور اسے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ وہ اپنے رہنے کے لیے اپنی ممانی کے گھر گئی تھی۔ سردیوں کی رات تھی، تقریباً 8 بجے کا وقت تھا۔ رشیدہ بیگم پریشانی سے اپنے صحن میں ٹہل رہی تھی جب یاور گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے اپنی ماں کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھے تو فکر مندی سے پوچھنے لگا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ آپ اتنی ٹینشن میں کیوں لگ رہی ہیں؟ بیٹے کی بات سن کر انہوں نے کہا، پتہ نہیں وہ لڑکی کہاں پر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا بھی ہے کہ یہ محلہ ٹھیک نہیں ہے، اس گھر سے باہر نہ نکلا کرو، مگر مجال ہے جو اسے میری کہی ہوئی کوئی بات سمجھ میں آ جائے۔ بھائی مجھ سے 2 بار کال کر کے اس کے بارے میں پوچھ چکے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کیا بتاؤں۔ ماں کی باتیں سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے سے کہنے لگا، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ اس لڑکی کو اپنے گھر میں نہ رکھا کریں، اس میں تو عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ تو اسے اپنی عزت کا کوئی خیال ہے اور نہ ہی کسی اور کی عزت کی پرواہ کرتی ہے۔ اگر آج اسے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا باپ تو ہم سے ہی سوال کرے گا، جبکہ ہماری اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ محلے کی ایک عورت دروازہ کھٹکھٹا کر گھر کے اندر داخل ہوئی اور غصہ کرتے ہوئے کہنے لگی، جو تم لوگوں نے اپنے گھر میں وہ چھوٹی سی بچی رکھی ہوئی ہے، اسے سنبھالو، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ دراصل اس عورت نے اپنے گھر میں 2 کتے رکھے ہوئے تھے اور جہاں تک دلربا کا سوال تھا، وہ تو کتوں سے بہت محبت کرتی تھی، اسے یہ جانور بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ کتے بھی جرمن شیفرڈ جو تھے، وہ جلد ہی ان کے ساتھ مل جل گئی تھی اور اب اس نے اودم مچایا ہوا تھا۔ جب بھی وہ دیکھتی تھی کہ مالکن گھر پر موجود نہیں ہے، وہ جا کر انہیں کھلانا شروع کر دیتی تھی، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی، اس نے دونوں کی رسیاں کھول دیں۔ وہ دونوں گھر سے ایسے بھاگے کہ ابھی تک واپس ہی نہیں آئے تھے اور نہ ہی وہ واپس لوٹی تھی۔ پورے محلے میں انہیں ڈھونڈنے کے بعد اب وہ بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسے اس بات کا تو اندازہ تھا کہ کومل بی بی کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہے، اس لیے وہ اپنی پھپھو کے گھر جانے سے بھی ہچکچا رہی تھی، جہاں پر اس کا جلاد کزن ہر وقت ہی اسے ڈانٹنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کو تو وہ منہ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، کیونکہ اس نے اس کی سب سے اچھی دوست کو دھوکہ دیا تھا۔ جب وہ روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو یاور کی نظر بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف اٹھی، جو اس وقت آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھیں لال تھیں، چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ پورا دن چلنے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ بغیر کسی مصیبت کے گھر واپس آ گئی تھی، ورنہ آج کل شہر کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ ہر دوسرے علاقے میں چوریاں ہو رہی تھیں اور لڑکیوں کو بھی اغوا کیا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے سر پر کھڑا ہو کر چلاتے ہوئے کہنے لگا، آخر تم کس مٹی سے بنی ہو؟ جب تمہیں ایک بار کہا ہے کہ گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا تو تم کیا سوچ کر باہر گئی تھی؟ مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، اس نے روتے ہوئے کہا، اور تم اس غلطی کو ایک گناہ بنانے جا رہی تھی۔ اس پر تڑپ کر سر اٹھایا اور جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اچھا تو کومل بی بی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو تھوڑی سی دیر پہلے یہاں پر آئی تھی اور تمہارے خلاف شکایت لگا کر گئی ہیں؟ میں مانتی ہوں کہ میں نے ان دونوں کی رسیاں کھول دی تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ یوں گھر سے غائب ہو جائیں گے۔
یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، خدا کے لیے میری مدد کر دو، میں نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈا ہے، وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملے۔ یاور نے ایک گہری سانس لی اور اسے کہا کہ اپنے ہاتھ نیچے کرو۔ وہ گھر سے باہر نکلے ہی نہیں تھے اور اس عورت نے بھی صرف اور صرف ڈرامہ لگایا ہے۔ مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جب میں اس کے گھر گیا تو وہ گھر کے پچھلے ہی حصے میں تھے اور کھیل رہے تھے۔ خود ہی سوچو کہ وہ کیوں گھر چھوڑ کر جائیں گے جب انہیں وہاں پر ہر طرح کی سہولیات دستیاب ہیں، وقت پر کھانا مل رہا ہے اور ساتھ پالتو کبھی بھی اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ اگر تم انہیں پورے شہر میں ڈھونڈنے کے بجائے میرے پاس چلی آتی اور مجھ سے مدد کے لیے کہتی تو تمہیں اتنا خوار نہ ہونا پڑتا۔ خیر، تمہیں تو شوق ہے اپنے آپ کو نئی سے نئی مصیبت میں پھنسانے کا، لیکن ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اس گھر میں رکھ کر ذلیل ہونے کا۔ آج تمہارا اس گھر میں آخری دن تھا، اس کے بعد تم یہاں پر نہیں آؤ گی، اور اگر دوبارہ سے میں نے تمہیں یہاں پر دیکھ لیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ کمرے کے اندر چلا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی پھپھو کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو نظریں جھکا گئیں۔ اب بیٹے کی بات کے خلاف وہ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے بھی اپنی بھتیجی پر یقین کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن ہمیشہ ہی وہ بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اب انہیں یہی ڈر لاحق تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خود کو کسی بڑی مشکل میں پھنسا لے۔ وہ اپنے بھائی کو اس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ یوں وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ گئے، لیکن اس کا وقت گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہر وقت ہی وہ یاور کو گالیاں دیتی۔ نیلم بیگم کافی عرصے سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی۔ ایک دن تنگ ہوتے ہوئے بولی، آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اس معصوم بچے کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ ماں کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، وہ کوئی معصوم بچہ نہیں ہے بلکہ ایک نمبر کا دھوکے باز انسان ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اس نے میری دوست کی بہن سے عشق کے جھوٹے پنگے بڑھا کر اسے چھوڑ دیا۔ غصے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے، مگر فی الحال اس کے ہاتھ میں غصہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ نیلم بیگم پریشان ہو گئی اور اسے کہنے لگی، یہ تو ان کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس پر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بولی کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ اس لڑکی کی حالت میرے سامنے ہی ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ اسے کتنی تکلیف اٹھانا پڑی ہے۔ وہ تو اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا نام بھی لے چکی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ رشتہ لے کر اس کے گھر جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اینڈ وقت پر یاور کے بچے نے انکار کر دیا۔ مجھے تو اس سے اتنی نفرت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اسی وقت اکرام صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے، ارے میری بیٹی کو کس سے اتنی نفرت ہے اور وہ کیوں اتنا غصہ کر رہی ہے؟ بابا، مجھے آپ کے بھتیجے سے بہت نفرت ہے۔ وہ ایک نمبر کا دھوکے باز انسان ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس کی ماں نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، ارے آپ اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، یہ تو بے وقوف ہے، نادانی میں کچھ بھی کہتی رہتی ہے۔ انہوں نے غصے سے آنکھیں دکھا کر اسے کمرے کے اندر بھیج دیا تھا، جبکہ وہ تھوڑا سا مایوس ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ان کے بھتیجے سے نفرت کرے، کیونکہ انہوں نے اپنے دل میں کچھ اور ہی سوچ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ تو ان دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے، مگر اپنی بیٹی کی باتیں سن کر اب انہیں مایوسی ہونے لگی تھی۔ اگر یہ نادان ہے تو اسے سمجھاؤ کہ یہ اپنی نادانی کو ختم کرے۔ اب یہ چھوٹی بچی نہیں ہے کہ ہر چیز کو ایک ہی رخ سے دیکھے گی۔ مختلف چیزوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، اور خاموشی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ ان دنوں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ 2 سے 3 بار وہ خون کی الٹیاں کر چکے تھے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کر رہے تھے۔
وہ خود نہیں جانتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ شاید باقی لوگوں کی طرح انہیں خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کوئی بڑی بیماری نکل آئے۔ ایک دن جب انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے خون کی الٹی کی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ انہیں لے کر اسپتال چلی گئی۔ وہاں جا کر ٹیسٹ کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی وہ دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے بابا جان کو کینسر تھا اور وہ آخری سٹیج پر تھا۔ علاج کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی تھی۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اپنے بابا سے وہ مسلسل شکایت کر رہی تھی کہ آپ نے ہمیں پہلے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا، آپ نے ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا۔ اس کی بات سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں خود نہیں جانتا تھا کہ میں نے یہ بات کیوں چھپائی، شاید اس وجہ سے کیونکہ میری قسمت میں اس کینسر کی وجہ سے ہی مرنا لکھا ہوا تھا۔ خیر، ہر انسان کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کوئی بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ کچھ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ دیر سے جاتے ہیں۔ میری زندگی کے دن بھی پورے ہونے والے ہیں۔ اس دن کے بعد تو ان کی طبیعت یکدم ہی بہت خراب ہو گئی تھی، ان سے بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سب رشتہ داروں کے سامنے وصیت کرنے کے بجائے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی یاور سے کروانا چاہتے ہیں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ کبھی بھی وہ اس نادان لڑکی کو اپنی دلہن بنانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا تھا، مگر پھر ماموں کی حالت دیکھتے ہوئے وہ راضی ہو گیا۔ دلربا کے والد کے انتقال کو ابھی صرف ایک ہی دن گزرا تھا اور وہ ابھی تک اپنے گھر پر ہی موجود تھی کہ اس پر ایک اور بہت بڑی آفت آ گئی۔ اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ صدمے کی وجہ سے وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اکیلی رہ گئی تھی۔ چونکہ وہ کلوتی تھی اور پھپھو کے علاوہ اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم اسے لے کر اپنے گھر چلی گئے۔ وہ بہت بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی، ہر وقت ہی روتی رہتی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ یاور جب اس کی یہ حالت دیکھتا تو اسے بھی ترس آتا تھا، مگر یہ ترس بھی اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ انسان تھا اور اپنے سینے میں دل رکھتا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی موجود ہوتی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہوتا تو وہ اس کے لیے بھی ویسا ہی جذبہ محسوس کرتا، لیکن جہاں تک اسے پسند کرنے کا اور اسے بیوی ماننے کا سوال تھا تو وہ ابھی بھی اس سب کے لیے راضی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی تھوڑا وقت گزرے گا وہ اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دے گا۔ اگلے ہی دن وہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کچھ دوست اس کے پاس آئے۔ جب وہ بغیر دوپٹے کے باہر نکل آئی، اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے سے اسے اندر جانے کا اشارہ کرنے لگا، مگر وہ اس سب سے بالکل انجان اس کے دوستوں کو سلام کر کے ان سے حال چال پوچھنے لگی۔ یاور کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے، اور پھر مجبوراً وہ اسے بازو پکڑ کر غصے سے کمرے کے اندر لے کر گیا اور غراتے ہوئے بولا کہ میں تمہاری مری ہوئی ماں کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی روح کو تکلیف پہنچے، لیکن میں تمہیں ایک بات صاف الفاظ میں سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تمہارے یہ چال چلن نہیں چلیں گے۔ میں بہت عزت دار بندہ ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اپنے گھر میں تم کس طرح سے رہتی تھی اور کیسے زندگی گزارتی تھی، لیکن یہاں پر رہنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ تمہیں اپنی حدوں کو پہچاننا ہوگا، اور تمہاری حد یہ ہے کہ تم اس گھر کی عورت ہو اور میری عزت ہو۔ تمہیں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ یوں منہ اٹھا کر کسی بھی انسان کے سامنے آئندہ کبھی بھی نہ آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ جب وہ دوبارہ اپنے دوستوں میں جا کر بیٹھا تو اسفند اسے کہنے لگا، یار تم تو کہتے تھے کہ تم ایک سمجھدار اور اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرو گے، تو تم نے ایک چھوٹی سی بچی کو ہی اپنی دلہن بنا دیا ہے جسے تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ وہ اس کا نام کا ہی دوست تھا، اصل میں وہ آستین کا سانپ جو ہمیشہ ہی اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح سے اسے نیچا دکھا سکے۔
بڑی تحمل سے اس نے اپنے دوست کی بات سنی اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، شاید میں نے بتایا نہیں ہے کہ وہ میرے ماموں کی آخری خواہش تھی، اور جہاں تک اسے اپنی دلہن بنانے کا سوال ہے تو یہ فیصلہ بھی میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ بھی چھوٹی ہے اور نادان ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائے گی، اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت جلد ہی اسے اپنے انداز میں ڈھال لوں گا اور اسے ویسا ہی بنا لوں گا جیسی لڑکی مجھے پسند ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے بچپن سے ہی محنت کرنے کا کتنا شوق ہے۔ اب وہ محنت چاہے میں کسی کام میں کروں، کسی چیز پر کروں یا کسی انسان پر کروں۔ دھٹوک انداز میں اس نے یہ بات کہی تھی، اور پھر وہ دوست دوبارہ سے اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ شام کے وقت ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں گیا تھا کہ اسے 2-3 باتیں کر سکے، مگر وہ اس سے کچھ بھی کہنے سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اور ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا، اسے بازو سے پکڑا اور جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات تم نے کیا سوچ کر کہی ہے؟ یہ سوچ کر کہی ہے کہ میرے قابل نہیں ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو دھوکہ دے چکے ہیں اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ میں کسی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی جو ایک دھوکے باز ہو۔ یہ باتیں سن کر اس کا پارا گھوم گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو جان سے ہی مار دے۔ اس نے اپنے ماتھے کو مسلا اور سنجیدگی سے کہا، تم اپنے دماغ ٹھکانے لگانے والا، مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ گھوم گیا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہو۔ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک نمبر کی کم عقل عورت ہو جسے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، بلکہ دوبارہ سے باہر نکل گیا تھا۔ گھر میں وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر اس لڑکی کی باتیں سن کر اس کا سارا سکون ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا ہے جو یہ لڑکی اس کے کردار پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دماغ بار بار اسی چیز کی طرف ہی جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے سڑک پر بے مقصد گاڑی چلانے کے بعد وہ پھر سے گھر آ گیا اور سیدھا اپنی بیوی کے پاس گیا، جو اس وقت آرام سے لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور اس کی پریشانی سے مکمل طور پر انجان۔ یہ دیکھو، باپ کا غم بھی صرف چند دن ہی منایا گیا ہے، کیسے مزے سے سو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے اس کے اوپر پانی کا گلاس انڈیل دیا۔ وہ جلدی سے اپنے بستر پر بیٹھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری نیندیں حرام کر کے تم خود کیسے سکون سے سو سکتی ہو؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں؟ تم نے میرے کردار پر الزام لگایا ہے اور تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے۔ اب کی بار وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ ثبوت کی بات نہ کیجیے، میرے پاس ایک جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے جو آپ کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کبھی اس قدر گھٹیا حرکت کا مظاہرہ کریں گے۔ خیر، میں اب اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میرا مقصد صرف اور صرف آپ کی زندگی سے نکلنا ہے۔ میں اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا چاہتی ہوں۔ بہت جلد ہی میں اسکالرشپ کے سلسلے میں دوسرے ملک چلی جاؤں گی، اور پھر تو ہم دونوں کا رشتہ مکمل طور پر ہی ختم ہو جائے گا۔ رکو، میری بات سنو۔ یہ ساری پلاننگ تم نے کس کے مشورے سے کی؟ مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میرے دل میں جو آئے گا میں وہی کروں گی۔ شاید تم یہ بات بھول رہی ہو کہ تم میرے نکاح میں موجود ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تمہارے ہر فیصلے کو تبدیل کرنے کا حق میرے پاس ہے، اور تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہ بات کان کھول کر سن لو۔ اور اگر تم وہ ثبوت مجھے دکھانے میں ناکام ہوئی یا وہ ثبوت تمہارا جھوٹا نکلا تو اس کے بعد تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا
اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہی ہوگی، کیونکہ تم نے میرے کردار پر الزام لگایا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ جی جان سے کانپ گئی تھی، اور پھر وہ کہنے لگی، ابھی تھوڑی ہی دیر میں سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس نے موبائل نکالا اور اپنی دوست کو کال ملا دی۔ اسے سونیا کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کی دوست نے روتے ہوئے کہا کہ آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ ہر وقت ہی روتی رہتی ہیں اور یاور بھائی کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں گے۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کر ہی نہیں پائی تھی کہ یاور نے جلدی سے موبائل لے لیا اور غصے سے کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم عورتیں اس قدر گھٹیا ہو سکتی ہو۔ میں نے تم عورتوں کی مدد کی تھی اور تم لوگوں کو مشکل سے نکالا تھا، مگر تم لوگ میرے ہی کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ آخر تم کس طرح کے لوگ ہو؟ دوسری طرف سے اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ اب کی بار یاور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنی دوست کے کال کاٹنے پر پریشان ہو گئی تھی۔ دوبارہ سے کال ملائی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اور پھر اچانک ہی اس کے موبائل پر میسج آیا کہ دوبارہ کبھی بھی مجھ سے رابطہ نہ کرنا، میرا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پڑھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یاور بھی مسکرانے لگا اور کہنے لگا، دیکھو یہی دھوکے باز لوگوں کی نشانی ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اب میں تمہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس دن ماموں جان نے مجھے تمہیں لینے کے لیے اسکول بھیجا تھا۔ میں باہر ہی کھڑا تھا جب ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری مدد کریں، میری آپی مشکل میں ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی۔ تمہیں تو پتا ہے کہ میں کس قدر نرم دل کا مالک ہوں، اور عورتوں کے آنسو تو مجھ سے ویسے بھی نہیں دیکھے جاتے۔ اس نے شرارتی انداز میں یہ بات کہی اور پھر دوبارہ سے کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کی آپی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی۔ اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر میں اسپتال لے کر گیا اور وہاں پر اس کا علاج بھی کروایا، بل بھی ادا کیے۔ اس کے بعد میں نے انہیں ان کے گھر پر ہی ڈراپ کر دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نیکی مجھ پر اتنی بھاری پڑ جائے گی۔ وہ عورت بہانے سے میرا نمبر لے چکی تھی۔ اس کے بعد تو اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ ہر وقت ہی وہ مجھے کالز کرتی رہتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہاری دوست کی بہن ہے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں سب سے پہلے تم سے ہی اس بارے میں بات کرتا اور اسے جان چھڑواتا۔ خیر، پھر میں نے اسے بلا کر دیا تو مجھے اس کی بہن کی طرف سے کال موصول ہونے لگی کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، وہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی کے ساتھ واقعی بہت بڑا ظلم کر دیا ہو۔ اس وجہ سے کافی عرصے تک میں ڈپریشن میں بھی رہا تھا، لیکن پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے ان لوگوں کی اصلیت کے بارے میں بتا دیا۔ اس دن میں اپنے دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر گیا تھا تو دیکھا ایک کیفے میں وہ کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان گہرا تعلق نظر آ رہا تھا، اور اسی وقت ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں عورتیں مل کر مجھے الو بنا رہی ہیں۔ اگر میں چاہتا تو اسی وقت ہی جا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا دیتا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یوں سب کے سامنے رسوا ہو۔ اسی وجہ سے میں نے صرف اس کی تصویر لی تاکہ بعد میں اسے بتا سکوں کہ یہ تمہاری محبت ہے اور یہ ہے وہ تکلیف جو تم اپنے آپ کو پہنچا رہی ہو۔ جب بعد میں نے ایسا ہی کیا تو ان لوگوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ تمہارے یہ ساری باتیں بتا کر تمہارے دل میں میرے لیے نفرت ڈال رہی ہے۔ اس نے وہ میسیجز بھی دکھائے تھے جو کافی عرصے سے سونیا اسے کر رہی تھی، اور وہ تصویریں بھی دکھائی تھیں جس میں وہ اجنبی شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی۔ اس سے اپنا سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اس نے معذرت کی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور بولا کہ تم کم عقل ہو اور نادان ہو، اسی وجہ سے ہی میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔
اس پر وہ جلدی سے بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے زیادہ دماغ دیا ہوا ہے، اس بات کا تو اندازہ ہو ہی جائے گا، میں تمہارا کالج میں داخلہ کرواتا ہوں، مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ تم کتنا اپنے دماغ کو استعمال کرنا جانتی ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے اس کا داخلہ کالج میں کروا دیا۔ وہ ہر وقت ہی روتی رہتی تھی کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہو رہا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے پہلے تک اس کی یہ بیوی اس کے سامنے دعوے کر رہی تھی کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، اور اب اس کی حالت دیکھ کر وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سیکرٹ فورسز میں تھا اور ہر وقت ہی اس کا جانا کسی نہ کسی شہر میں لگا رہتا تھا۔ بہت کم ہی وہ اپنے گھر میں ٹھہرتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کا آمنا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ رشیدہ بیگم کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی تھی کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤ۔ ایک دن وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنی ماں سے باتیں کر رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ یہ سب کچھ شرارت سے کہہ رہا تھا، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف جب اس نے یہ سب کچھ سنا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ بکھر گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یاور اب اس سے محبت کرنے لگا ہے اور اس کے دل میں جو بھی نفرت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، مگر نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت رات تھی، وہ دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ دوبارہ جب وہ اپنے کمرے میں گیا، دیکھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ باقی گھر میں تلاش کیا تو وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تیزی سے ماں کو بتا کر گھر سے باہر نکلا۔ وہ بھی تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھی۔ اس کے پاس آوارہ لڑکے جمع تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ لڑکوں کو وہاں سے بھگانے کے بعد اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، آخر یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا سوچ کر تم اس وقت گھر سے باہر نکلی ہو اور مجھے پسند نہیں کرتے اور بہت جلد مجھے چھوڑنے والے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کریں۔ اب مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، آپ کے بغیر زندگی گزارنا مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے۔ اس نے یکدم ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور جذبات سے چور لہجے میں بولا کہ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو، میں تم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں خود اپنے دل کی اس بدلتی ہوئی حالت پر حیران ہوں۔ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک کم عمر چھوٹی سی لڑکی مجھے اپنی جان سے بھی عزیز لگنے لگے گی۔ میں تو اماں جان سے مذاق کر رہا تھا اور انہیں تنگ کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس سے حقیقت سمجھو گی۔ اگر میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے تو ہم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں، لیکن کبھی بھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہنا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور میرا مزید انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ جلد ہی میں اماں سے رخصتی کے بارے میں بات کروں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ ہی مری لے کر جاؤں گا، کیونکہ اب میرا ٹرانسفر وہاں پر ہو گیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر وہ کھل کر مسکرا دی۔ اس کا دل بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔